हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू उर्दू बुक के पहले 3 इशार को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने चौथे पाँचवें शेर को डिस्कस किया है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाँचवें, छठे और सातवें शेर को डिस्कस करूँ। स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी ये है कि नात के इशार की तशरीह के साथ साथ चूँकि हमारी आज ये कंप्लीट मैं करवा रही हूँ, तो आपके लिए लास्ट में इसी नात की तशरीह के साथ मैंने खुलासा भी दे रखा है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि तशरीह के साथ मैंने आपके लिए हवाला जात जो कि कुरानी हवाले हैं और हदीस के हवाले हैं उनको लाजमी कर सकते हैं और मैं उनको फ़ौरी तौर पर रिप्लाई भी करती हूँ। जिन बच्चों ने मुझसे बात की है, कोई भी परेशानी लाहिक होती है तो उनको मैं उनकी परेशानी का हल भी बताती हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जो नज़्म है नात ये तशरीह नहीं मिल रही है। आप मेरी इससे पिछली वीडियोस को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। सो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शेर है पाँचवा। सिदरतुल मुंतहा रह गुज़र में तेरी, काब कौसैन गर्द व सफ़र में तेरी, तू है हक के करी, हक है तेरे करी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सिदरतुल मुंतहा रह गुज़र में तेरी, कुरानी और रूहानी तशरीह। सिदरतुल मुंतहा जन्नत में एक अजीम और बुलंद दरख्त है जो मकामी मेराज पर वाक़या है। ये मकाम आसमानों के इख्तितामी किनारे पर है, जहाँ किसी बशर या फरिश्ते की रसाई मुमकिन नहीं सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुरान मजीद की जो सूरत है सूरतुन नज्म, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के करीब थे, उसी के पास जन्नतुल मावा है। जब सिदरा को ढांप लिया वो जो ढांप रहा था, यानी ये वो मकाम है जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का भी सफ़र ख़त्म हो जाता है, मगर नबी का सफ़र मेराज आगे जारी रहता है। इससे ज़ाहिर होता है कि आप की रूहानी परवास तमाम मखलूक़ात से बुलंदतर है। काबे कौसैन गर्द सफ़र में तेरी, अहादीस ओ महराज नबी। काबे कौसैन का मतलब है दो कमानों के बराबर या इससे भी कम फासिला, यानी इंतहाई करीब। सूरतुन नज्म, फ़काना काब कौसैनी औ अदना। तर्जमा, फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब हो गए जितना वो दो कमानों का फासला होता है या इससे भी कम। ये कर्ब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और नूरी कर्ब है जो किसी मखलूक को कभी हासिल नहीं हुआ। आपको मेराज की रात अल्लाह ताला ने अपने ख़ास दरबार में बिला वास्ता कुर्ब अता फ़रमाया, जहाँ अल्फाज, हरूफ, ज़मान, मकान सब बेमायने हो जाते हैं। हदीस मेराज सही बुखारी सही मुसलिम में मौजूद है कि फिर मैं वहाँ पहुँचा जहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी साथ ना जा सके और अल्लाह ताला ने मुझे वो अता फ़रमाया जो किसी को ना दिया गया। तो है हक के करी, हक है तेरे करी। अक़ीदत और इरफान, ये मिसरा इंतहाई इरफानी और रूहानी दर्जे की बात बयान कर रहा है। तू है हक की करी, यानी तू अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब है। हक है तेरे करीब, यानी अल्लाह ताला ख़ुद भी तुझसे करीब तर है और अल्लाह ताला वाकई में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब है, तो उन्होंने हज़ूर पाक को ये शर्फ बख्शा और मुलाकात की। ये एक दोनों तरफ का कुर्ब है, ना सिर्फ नबी अल्लाह के करीब हैं बल्कि अल्लाह भी नबी के कल्ब में जलवा फरमा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, जिसके लिए अल्लाह दरूद भेजे वो हक के करीब का मालिक हो गया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, अकीदे का इकरार। ये मिसरा हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जारी इश्क के कामिल की सदा है। शायर हर दलील में, हर दलील, हर निस्बत, हर मर्तबे, हर मेराज के बाद ऐलान करता है कि क्या ऐलान करता है कि तुझसा कोई नहीं, यानी कि तुझ जैसा कोई ना है, ना था, ना ही होगा। फिर शायर बयान करता है, जो काबे कौसैन का मुसाफिर है, जो काबे कौसैन का मुसाफिर है, जो सिदरतुल मुंतहा का राही है, जो रब के करीब तरीन है, जो रब के करीब तरीन है, वो मोहम्मद हैं और उन जैसा कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं।
علامہ اقبال نے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی وہ سجدہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر ہو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں پر ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کو میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جمیل یعنی کہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ اشعار دراصل سفر معراج، قرب الہی اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر حیثیت کا نغمہ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہوتی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ ایسا قرب ہے جو الفاظ میں نہیں سما سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح ثنا، میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تشریح مادینی اور شعری حوالہ جات، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح ثنا۔ مفہوم اگر ہم اس کا دیکھیں، مصطفیٰ یعنی چنا ہوا یا چنے ہوئے، مجتبیٰ یعنی برگزیدہ، دونوں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات ہیں جو اللہ کی طرف سے چنے جانے اور محبوب ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری حقیقی تعریف، مدح و ثنا میرے جیسے انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ تیری شان انسانی عقل، فہم اور زبان سے بالاتر ہے۔ قرآن حوالہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری۔ میرے بس میں نہیں، دست رس میں نہیں۔ مفہوم، یہاں شاعر اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ بس میں نہیں یعنی طاقت میں نہیں، دست رس میں نہیں یعنی کہ رسائی میں نہیں، نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے نہ رسائی ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے اور آپ کی تعریف کر سکے۔ یعنی میں جو کچھ بھی کہوں، لکھوں، پڑھوں، وہ تیری اصل شان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم قرآنی حوالہ دیکھیں تو قرآنی حوالہ یہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے نبی کا ذکر بلند کیا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرے تو انسان کہاں کمائے حقہ مدح کر سکتا ہے۔ نعتیہ شعر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کے لیے نعت کے تمام اشعار کے حوالے، چاہے وہ احادیث کے حوالے ہیں، قرآنی یا شعری حوالے ہیں، میں نے آپ کو کما حقہ یہاں پر اپلوڈ کر دوں گی، آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر دینا ہے۔ وتھ یور سویٹ ہینڈس، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ امام احمد رضا خان بریلوی۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دل میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس مقام کو سمجھ سکے، اور زبان میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی ثنا کر سکے۔ یہ اظہار عشق بھی ہے اور حقیقی ثنا بھی، اور زبان۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ حدیث شریف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو ویسا ہی پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا۔ المرجع کشف الخفا۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ نعتیہ عشق و عقیدت کا نقطۂ کمال ہے۔ شاعر اپنی عاجزی کے بعد اب اظہار ایمان و محبت کر رہا ہے کہ اگر میں کچھ نہ بھی کہہ سکوں تب بھی اتنا جانتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اگر ہم قرآنی حوالہ دیکھیں تو قرآنی حوالے میں یہ بیان کیا گیا ہے، مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللہِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ وہی خاتم، وہی خیر البشر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثال کا اعلان ہے، بندہ مومن کی عاجزی کا اظہار ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو ہر سچے عاشق رسول کے دل کی صدا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے مگر اتنا مانتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے مگر اتنا مانتے ہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہاں شاعر اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے الہامی القابات سے پکار رہا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایمان کا اعتراف اور
عشق کی پکار ہے کہ اے مصطفیٰ اے مجتبیٰ تیری ثنا لکھنے کی جسارت کس میں ہے۔ یہاں شاعر حضور کی ذات کو اس قدر بلند مان رہا ہے کہ وہ خود کو قلم اٹھانے کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ ان کی مدح و ثنا لکھنے کی کتاب نہ دل کو زبان کو خاموشی ہی سہی، یہ بھی ایک نعت ہے میرے آقا۔ دوسرا مصرع ہے میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں، یہ مصرع عاجزی اور عبودیت کا مظہر ہے۔ شاعر اعتراف کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ میرے علم میں نہیں، میری طاقت میں نہیں، میرے علم میں نہیں، میری طاقت میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، میری رسائی میں نہیں کہ میں اس کو مکمل طور پر بیان کر سکوں۔ یہ وہی انداز ہے جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے اپنائے جب نبی کی تعریف میں خاموشی کو ترجیح۔ قرآنی نکتہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، تو جس ہستی پر وہ سب سے بڑی نعمتیں اتریں اس کی شان کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ تیسرا مصرع ہے دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں، یہاں شاعر کہتا ہے دل اتنا کمزور ہے کہ وہ اس عظمت کو سہارا نہیں دے سکتا، زبان اتنی بے بس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتی وہ حضور کی حقیقی مدح بیان کر سکیں۔ یہ دراصل وہ عشق عاجزانہ ہے جہاں عاشق کو اپنے محبوب کی بلندی کا کامل شعور ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتا ہے۔ اگر ہم اس کے روحانی مفہوم کو دیکھنا چاہیں تو اس کا روحانی مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ دل کی ہمت کا ختم ہونا یہ بتاتا ہے کہ دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے بوجھ سے لرزاں، محض نعت گوئی، محض لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ دل کے پاکیزگی فیض نصیب کی بات ہے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں وہ مقام ہے جہاں شاعر نعتوانی کے بعد عشق کا اعلان کرتا ہے، یہ اقرار ہے کہ تو بے مثل ہے، تو وحدہ لا شریک فی خلق ہے، نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جو تیرا ثانی ہو سکے۔ یہ مصرع ایمان کی تجلی بھی ہے اور عشق کی انتہا بھی۔ مکانہ محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ ادب کا پیغام دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعریف سے پہلے زبان سنبھالنی چاہیے۔ عشق کی گہرائی دکھاتے ہیں کہ محبت وہی ہے جو عاجزی سکھائے، ایمان کی روشنی ہے کہ حضور کی ذات بے مثل و بے نظیر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم ولا فخر، چہرہ 14ویں کی چاند کی مانند میں تو مالک ہی کہوں گا۔ پیارے اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا آخری شعر ہے۔ شعر کیا ہے؟ چار یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی، ہیں یہ صدیق فاروق عثمان علی، شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو اس شعر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک گڈ نیوز شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی ہے، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ ان تمام اشعار کی تشریح کے بعد میں نے اپنے پیارے پیارے بچوں کے لیے لاسٹ میں اسی نظم نعت کا خلاصہ بھی دے رکھا ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کا باعث بنے گا اور آپ کی بہت زیادہ محبتوں کا شکریہ۔ تو ہماری نعت انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی ود خلاصہ، ٹھیک ہے۔ تشریح ہے، یہ نعت یا اشعار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار عظیم المرتبت خلفاء راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، عدل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کو بیان کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے نہ صرف ان چار یاروں کی فضیلت بیان کی ہے بلکہ آخر میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال ذات کو سب سے فوقیت دے کر عشق رسول کا اظہار بھی کیا ہے۔ چار یاروں کی شانیں جلی ہے بھلی، چار یار سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ۔ شان جلی ہے یعنی ان کی عظمت واضح، روشن اور ظاہر ہے، بھلی یعنی بہترین، نیک، پاکیزہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کہلائے اور جن کی طاقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مبارک قرار دی گئی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر شاعر یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ صدیق، فاروق
عثمان، علی۔ اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں خلفائے راشدین تھے، اور پہلے حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسرے فاروق تھے، حضرت عثمان، اور حضرت علی ہمارے آخری خلفائے راشدین۔ یہاں شاعر ان چاروں صحابوں کے نام کے ساتھ ان کے عقبات کو بیان کرتا ہے۔ صدیق حضرت ابوبکر جو سب سے اور غار ثور میں ساتھ تھے، فاروق حضرت عمر حق و باطل میں فرق کرنے والے، حضرت عثمان جامع القرآن اور ذو النورین، حضرت علی باب علم شیر خدا علم و شجاعت کے امام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، صحیح بخاری۔ عمر میری زبان اور میرے دل کے درمیان ہے، سنن ترمذی۔ یہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ان احادیث کو لازمی اپنے پیپرز میں جو ہے یوز کرنا ہے، پڑھنا ہے اور اپنے پاس سیو رکھنا ہے۔ یہاں پر پھر حضرت عثمان کی بات ہو رہی کہ عثمان حیا والا فرشتہ ہے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بہت حیا والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چاروں آپ کے یار تھے اور چاروں سے آپ کو انتہائی محبت تھی، انتہائی لگاؤ تھا۔ شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشین، شاہد عدل، یہ چاروں صحابہ عدل، انصاف، سچائی اور شہادت حق کی علامت ہے۔ تیرے جانشین یعنی یہ چاروں نبی کریم کے بعد دین کی قیادت کرنے والے خلیفہ بنے ہیں۔ خلافت کی ترتیب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال۔ یہ چاروں خلفاء نے اسلام کو وسعت، نظم، عدل اور روحانی عظمت عطا کی۔ اب یہاں پر آگے ہم اگر بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخت کے مختلف شاخیں ہیں، جڑ وہی ہیں اور ہم ان کی شاخیں ہیں۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یعنی کہ جتنے بھی اوصاف، خوبیاں، کمالات اور وصف پائی جاتی ہیں وہ صرف حضور پاک میں نظر آتی ہیں۔ اور حضور پاک کی تعریف میں شاعر نے آخر میں ہر جملے میں تجھ سا کوئی نہیں یہ بات کر کے ان کی شان میں مزید اضافہ کر دیا۔ شاعر یہاں تمام صحابہ کی شان کے اعتراف کے بعد عقیدت سے اعلان کرتا ہے کہ اے نبی مکرم، ان سب کی شان تیری غلامی سے ہے اور تو اصل محمد ہے، تو ہی بے مثال ہے۔ یہ وہ ایمان کا درجہ ہے جہاں صحابہ کی محبت بھی حضور کے عشق سے وابستہ ہو کر معنی پاتی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کی سورۃ الفتح آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث سنن ابو داؤد، میری اور خلفائے راشدین کی سنت۔ حدیث صحیح بخاری، اگر میں خلیل بناتا۔ حدیث صحیح مسلم، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حدیث جامع ترمذی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ اشعار خلفائے راشدین کی عظمت، عدالت، روحانیت اور نبی کی محبت سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر اہل سنت کا ایمان دہراتا ہے کہ یہ چاروں صحابہ سب سے افضل ہیں بعد از انبیاء، لیکن رسول اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں۔ حقیقی عظمت اور مرکوز نور نبی کی ذات ہے اور باقی سب ان کے فیض یافتہ ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری نظم جو اردو کی نعت ہے سید نفیس شاہ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور آپ سب کے لیے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی نظم کے ہمارے 7 اشعار تھے جو کہ میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں، اینڈ ہو گیا ہے، اور اسی نظم کا خلاصہ آج بھی میں اس کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ ہماری پچھلی جو نظم ہے حمد، اس کا خلاصہ رہ گیا ہے، وہ میں نیکسٹ انشاءاللہ حمد کا خلاصہ بھی آپ کو کروا دوں گی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس خلاصے کا کہہ رہے تھے، اسباق کے خلاصے کا کہہ رہے تھے، سیاق و سباق کا بھی کہہ رہے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی یہ رائے ہے کہ میم آپ ہمیں جو ہے تمام نظمیں پہلے کروا دیں کیونکہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ ٹھیک ہے میں کروا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کہ مجھے میسیج کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کو نہایت عقیدت و احترام سے بیان کرتی ہے۔ شاعر کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم تمام رسولوں کے خاتم، سب سے سچے اور بے مثل ہیں۔ آپ کا نسب پاکیزہ، حسب بلند، اور آپ قریش کے سب سے روشن موتی ہیں۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ پوری کائنات آپ کی آمد سے پہلے ہی سجا دی گئی تھی، اور پھر اللہ نے آپ کو سید الاولین والآخرین بنا کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔
معراج کی رات آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ قاب قوسین کا مقام حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور قریب تر ہیں اور آپ کا نور کہکشاؤں سے زیادہ درخشاں ہیں۔ معراج کی رات اور شب قدر آپ کی نسبت سے روشن اور بلند ہو گئیں۔ شاعر اعتراف کرتا ہے کہ وہ آپ کی مکمل مدح بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ یہ شان انسان کے دائرۂ بیان سے باہر ہے۔ آخر میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے انہیں نبی کریم کے سچے جانشین اور عدل و صداقت کے پیکر قرار دیا گیا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری نعت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی پریشانی دقت کا سامنا ہے مجھے لازمی میسج کریں، میں آپ کے میسیج کا فوراً رپلائی کرتی ہوں۔ اور نیکسٹ جو میرے ویڈیوز ہیں ان کو بھی لازمی دیکھیں اور پچھلی ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔